अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खान को जी फंसाने वाले खुद बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। आज भरी अदालत के अंदर जनरल रिटायर्ड बाजवा की एक ऐसी वीडियो चलाई गई है जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, और तमाम वो लोग जो खान के पीछे लगे हुए थे अब उनको मुंह की खानी पड़ी है। जनरल नदीम अंजुम और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर है। सबसे पहले उसी का जिक्र करते हैं। मैंने आपको बताया था 16 सितंबर एक ऐसा दिन है जिसमें बेशुमार तब्दीलियां होनी है। 16 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रुखसत होंगे। 16 सितंबर को 4 बड़े जर्नैल जिसमें नदीम अंजुम साहब जो कि DGISI हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अब खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि जनरल फैसल नसीर साहब जो कि DGC हैं यानी इंटरनल विंग के वो हेड हैं, और जिसको पॉलिटिकल विंग भी कहते हैं, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो कि मौजूदा ISI के चीफ हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आप सब जानते हैं। अब उनको खबरें ये आ रही हैं कि एक्सटेंशन मिलने जा रही है। अब जब उनको एक्सटेंशन मिलने जा रही है तो एक सोशल मीडिया पे है कि वो जो एक पॉलिसी है ना एस्टैब्लिशमेंट की कि क्रश टू क्रश द पीटीआई को दबा के रखो, क्रश करो, वो कंटिन्यू रहेगी। यानी वो जो लोग शायद खुश होंगे या नहीं होंगे, जो जिनको लगता होगा कि यार ये जा रहे हैं तो शायद अब बेहतरी आए। देखें एक चीज याद रखिए, जनरल बाजवा साहब गए और सब ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब आ रहे हैं और ये हाफिज कुरान भी हैं, और इनको अंदाजा भी है कि फौज कितनी पोलिटिसाइज हो गई है, कितना लोगों का एतमाद उठता जा रहा है, या वो जो एक मोहब्बत थी लोगों के दिलों में वो बड़ी तेजी के साथ जो ताल्लुक था फौज और अवाम के दरमियान वो कमजोर हो रहा है। तो आके वो इसको रियलाइज करेंगे और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कोई फर्क पड़ा है? मुझे लगता है कि कोई हालात खराब ही हुए होंगे। वो जो एक रिश्ता था बामी मोहब्बत का, उसके अंदर कमजोरी कहीं ना कहीं पे आई होगी। उसको जो है ना, एक होता है ना कि ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर, कुछ ऐसे इकदाम उठाना कि वो रिश्ता जो है ना वो बजाय दरार पड़ने के जरा मजबूती आए, उनमें चीजों को रिपेयर किया जाए, उसकी कोशिश नहीं की गई बल्कि मजीद उसको उखाड़ा गया। तो लिहाजा अब अगर ये दोनों जो है वो जर्नैल इनको एक्सटेंशन मिलती है या नहीं भी मिलती, कोई नई टीम आती है, तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि अदारे की पॉलिसी या एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी ये है कि फलां को क्रश करना है, फलां को नहीं क्रश करना, ये पॉलिसी है, ऐसे करना है, तो वो शख्सियत कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल जी सलीम साफी इस पे बड़े जश्न मनाते हैं और कहते हैं खुश होने वाले खुशी मनाने और खफा होने वाले मातम की तैयारी करें। यानी जो खुश है इस मूवमेंट पर, इस चीज पर, वो कहते हैं कि इस पर खुशी मनाने वाले खुशी की तैयारी करें और खफा होने वाले मातम की तैयारी करें। तमाम बड़ों ने मुतफिका फैसला कर लिया है। DGISI जनरल नदीम अंजुम को मुलाजमत में तोसी देने का फैसला। अगले साल भी यूनिफॉर्म्ड DGISI रहेंगे, जबकि जनरल फैसल नसीर बदस्तूर DGC रहेंगे। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द हो जाएगा। ये सलीम साफी, आप इनको तर्जमान कहें, तर्जमान ही कहना चाहिए। इस पर मती उल्लाह जान कहते हैं उन्हें कि ये बताएं कि तोसी दुरुस्त है या गलत। ये जो तोसी एक्सटेंशन हो रही है ये गलत है या दुरुस्त है? बाकी लोगों की खुशियों या मातम को छोड़ें, अपना तज्जिया करें प्लीज। किसे नु आग ना लावो और किसे दे तर्जमान ना बनो। ये बताओ ये असूली तौर पे ठीक है? सलीम टाउट। यानी मैंने कभी सहाफियों के खिलाफ ना कोई वीडियो की है ना कभी रिमार्क्स दी है, मैं समझता हूं मेरी बरादरी है। लेकिन ऐसे जब आप चापलूसी करेंगे और आप इतने आला एक बड़े चैनल के अंदर होंगे और एक प्राइम टाइम का शो करते होंगे, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी होगी, और आप इतना आप नीचे गिरेंगे, इस तरह पे आप टौटी करेंगे, तो फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। बहरहाल जी साइफर केस के हवाले से बड़ी अहम समात हुई है। जुडिशल कम्प्लेक्स G11 इस्लामाबाद में जो साइफर के हवाले से सीक्रेट एक्ट के हवाले से खसूसी अदालत कायम की गई है, जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की अदालत, बहुत ही दबंग आज समात हुई है। पोस्टमार्टम हुए हैं जी आज, और जनरल बाजवा के हवाले से भी। सबसे पहले जी वकील है सलमान सफ्दर इमरान खान के इस केस में, उन्होंने कहा जज साहब
ذرا دھیان کریں، سابق وزیر خارجہ 2 دفعہ رہنے والے، ان کو ہاتھ کڑیوں کے اندر لایا جاتا ہے، اور یہ جو اس کا آپ کیس سن رہے ہیں نا، وہ ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، ملک کی پاپولر اور دنیا کی ایک بڑی جماعت کا، دنیا کی 10ویں بڑی جماعت کا وہ سربراہ ہے۔ یہ کوئی ابھی نندن یا کلبھوشن یادو کا آپ کیس نہیں سن رہے کہ ابھی نندن ہے، بھارتی جاسوس ہے، یا کلبھوشن یادو ہے، اور آپ دشمن ملک کا ایجنٹ ہے، آپ اس کا کیس سن رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اتنا ہلکے میں مت لیں۔ اور پھر آج جو بابر اعوان صاحب نے کیا، بابر اعوان صاحب نے کہا جج صاحب میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے کہا آپ کہیں سائفر تو نہیں دکھانا چاہتے؟ سارے لوگ ہنسنے لگ گئے، اور بابر اعوان نے کہا نہیں حضور، میں ابو السائفر دکھانا چاہتا ہوں، یعنی سائفر کا بھی باپ دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر جی انہوں نے ایک ویڈیو چلائی، جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کی ویڈیو تھی، اس کی گفتگو تھی، مجھے نہیں پتا ان کی یہ کس ایونٹ کی گفتگو ہے یا کوئی پرائیویٹ گفتگو ہے، بہرحال انہوں نے جی وہ جنرل صاحب کی ویڈیو چلائی، اور جس میں وہ کہہ رہے تھے سائفر تو کچھ بھی نہیں، سائفر از نتھنگ، وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے، بس اتنی سی بات۔ انہوں نے کہا یہ میں سائفر کا پیو دکھا رہا ہوں کہ جنرل اس وقت کے خود مان رہے ہیں کہ یہ سائفر تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ بہرحال جی اس کیس کے اندر کیا اہم چیزیں ہوئی آج، یہ بڑی سننے والی آج کی سماعت ہے، یعنی عام طور پہ سماعتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف ہر روز ہی آج کل، لیکن یہ بڑی اہم ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ بڑی لمبی چوڑی اس پہ آج دلائل سارے ہی سننے والے ہیں، بڑے دلچسپ ہیں۔ اسپیشل پراسیکیوٹر شاہ خاور عدالت میں پیش ہوئے، جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ سائفر کیس کا مدعی جو ہے، یعنی جن کی جانب سے مقدمہ کیا گیا ہے، وہ وزارت داخلہ کا افسر ہے، اور کیس ہائی جیک کیا گیا ہے۔ سائفر واشنگٹن سے بھیجا گیا، جس کی وصولی وزارت خارجہ نے کی۔ مقدمے میں عمران خان پر ذاتی مفادات حاصل کرنے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ وکیل سلمان صفدر کی جانب سے دلائل دیے گئے ہیں۔ اعظم خان کا ذکر مقدمے میں ہے، کیا اعظم خان عدالت میں ضمانت منظور ہوئی؟ یعنی اعظم خان کا نام ہے، وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، کیا ان کا نام ہے مقدمے میں؟ کیا ان کی ضمانت ہوئی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ پراسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ سائفر کا اصلی اور نقلی ورژن کیا تھا اور قومی سلامتی کو کیا نقصان ہوا۔ الزام لگایا گیا عمران خان نے جان بوجھ کر سائفر اپنی تحویل میں رکھا، ثابت کرنا پراسیکیوشن کا کام ہے، یہ وکیل سلمان صفدر کی جانب سے کہا گیا۔ پراسیکیوشن کو ثابت کرنا ہے کہ سائفر کیس میں بیرون ملک طاقتیں مضبوط ہوئی، یا کون سا بیرون ملک طاقتیں مضبوط ہوئی؟ یہ کیس سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت درج ہوا، کمرہ عدالت میں موجود کوئی بھی 1923 میں پیدا نہیں ہوا ہوگا، یہ وکیل سلمان صفدر نے کہا۔ 1923 میں ہم میں سے کوئی اتنا بوڑھا نہیں ہے، اور پھر میرے والد صاحب 1923 میں پیدا ہوئے تھے۔ اسپیشل پراسیکیوٹر شاہ خاور صاحب نے کہا، شاہ خاور صاحب بڑے تگڑے وکیل ہیں، انہوں نے کہا میرے والد پیدا ہوئے تھے البتہ 1923 میں۔ 1.5 سال سائفر کیس کی تحقیقات جاری رہیں۔ مقدمہ تب بنایا گیا جب عمران خان توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہوئے، اور سائفر کیس پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا، جن کی 71 سال کی عمر میں جرم کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس سے پہلے انہوں نے زندگی میں کوئی جرم نہیں کیا، 71 سال کی عمر میں انہوں نے جرم کی دنیا میں قدم رکھ دیا، اور کیس پہ کیس بننا شروع ہو گئے۔ گزشتہ سماعت پر انسداد منشیات کے جج نے بطور ایڈمنسٹریٹو جج سائفر کیس کی سماعت کی، اور جج نے کہا کہ یہ تو انسداد منشیات کی عدالت ہے۔ میں نے کہا عمران خان پر صرف منشیات کا کیس بنانا ہی رہ گیا ہے، وکیل سلمان صفدر۔ اچھا، اس کے بعد عدالت میں پھر کہنے لگے آپ کی عدالت میں کلبھوشن یادو یا ابھی نندن کا کیس نہیں چل رہا، بلکہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کیس چل رہا ہے۔ وکیل سلمان صفدر کا جج ابو الاسناد ذوالقرنین سے استفسار، قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے عمران خان نے کوئی ایسا کام کیا؟ سائفر کوڈڈ دستاویز ہے، یعنی کوڈڈ وہ ہوتی ہے ساری جو کنورزیشن ہوتی ہے، جس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ سائفر ہے کیا؟ اس پر ضرور بات کرنی ہے۔ جج ابو الاسناد کا اصل میں سائفر ہے کیا ذرا بتائیں؟ سلیم صافی نے ویسے کہا تھا پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ اچھا، سائفر ٹریننگ شدہ افراد کے پاس آتا ہے، عام انسان نہیں پڑھ سکتا، یہ وکیل سلمان صفدر نے کہا۔ وزارت خارجہ سائفر کی وصولی کرتا ہے، سائفر آیا اور کہاں گیا؟ سائفر کیس یہ ہے۔ جج ابو الاسناد ان کا اصل میں کیس یہ ہے کہ جج آیا اور کدھر چلا گیا۔ سائفر کے 4 نقول آتے ہیں، جن میں آرمی چیف، وزیر اعظم شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، سائفر کیس بہت خطرناک کیس بنایا گیا ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 تو لگتا ہی نہیں ہے۔ عمران خان کوئی جاسوس نہیں، اور وہ سابق وزیر اعظم ہیں۔ دوران ٹرائل معلوم ہوگا کہ سائفر پر بیان سے ملک کو بچایا گیا یا ملک دشمن قوتوں کی سہولت کاری کی گئی، وکیل سلمان صفدر کے دلائل۔ اچھا جی، 2 کیٹیگریز کی لسٹ ہے، سیکشن 5، سیکشن 3 اچھا جی، ٹیکنیکل باتیں آپ شاید اس کو نہ سمجھیں۔ اچھا،
اور اس کے علاوہ پروسیکیوشن کہتی ہے کہ عمران خان نے سائفر لہرایا. وکیل سلمان صفدر کے ہم پہ الزام لگتا ہے کہ سائفر لہرایا. عطا تارڑ کو معلوم تھا کہ سائفر کیس میں عمران خان کی گرفتاری ہو گئی ہے اور جوڈیشل ریمانڈ بھی ہو گیا ہے، لیکن ہمیں جو ان کے وکلاء ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ بھی سلمان صفدر کی جانب سے کہا گیا. کیس بنتا ہے تو پوری کابینہ پر بنتا ہے، فرد واحد پر نہیں بنتا. انہوں نے کہا پوری کابینہ کو بھی لٹکائیں، جو کابینہ پوری نے ڈی کلاسیفائڈ کیا ہے. 7 مارچ 2022 کو سائفر وزارت خارجہ کو موصول ہوا. وزیر اعظم ہاؤس کے آفیشلز کی ذمہ داری ہے کہ سائفر کدھر گیا، وزیر اعظم کی نہیں. اگر سائفر جرم ہوتا تو 31 مارچ 2022 کو قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے کیوں رکھا جاتا. یہ بھی سلمان صفدر نے کہا. انہوں نے کہا آپ جج ہیں، آپ کے کمرہ عدالت سے کوئی ڈاکومنٹس اگر لیک ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کا ذمہ دار تو آپ کا عملہ ہے. آپ کو کیا پتا کہ کون سی چیز کس نے سنبھالنی ہے، سارے کلرکوں کا کام ہے. اچھا جی، سائفر کا مسئلہ قومی سلامتی کمیٹی میں رکھا گیا. فیصلہ ہوا غیر ملکی سفیر سے بات کی جائے گی. سائفر عوام کے سامنے نہیں رکھا گیا، نکات شیئر نہیں ہوئے. عمران خان پر الزام لگایا گیا کہ سائفر کو لہرایا گیا. وزارت خارجہ کے مطابق سائفر ان کے پاس موجود ہے. پھر جی بہرحال جی بابر اعوان نے بڑے تگڑے دلائل دیے. بابر اعوان نے کہا ایک تو ملکی سلامتی کا بتائیں کون سا نقصان ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کے اندر نہ کوئی سیکیورٹی کا ادارہ مدعی بنا ہے، نہ کوئی اور جو متعلقہ فورمز ہیں وہ بنے ہیں مدعی. ایک جن کے پاس آتا ہے اور جن کے پاس اوریجنل کاپی ہوتی ہے سائفر کی، وزارت جو ہے وہ وزارت داخلہ کا میرے خیال سے بندہ آپ نے اٹھا کے وہ مدعی بنا دیا ہے. تو اس کو فوجی یا ایجنسیاں تو اس کے اندر ہیں ہی نہیں. تو یہ کیسا ڈرامہ ہے، کیا آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سائفر کیس میں وکیل علی بخاری نے خیر جی بھی ریمارکس دیے شاہ محمود قریشی کی جانب سے، اور پھر آج بڑا ایک قسم کا بے عزت کرنے کی کوشش کی بابر اعوان نے. انہوں نے کہا ایک سماعت چل رہی تھی جس میں آپ نے کہا میں دلاور نہیں دلیر ہوں. انہوں نے کہا بڑے دلیر ہو آپ. دلاور اور دلیر دو مختلف معنی ہیں، جج ابو السنات نے کہا. وکیل بابر اعوان نے جنرل باجوہ کی ویڈیو کمرہ عدالت میں دکھائی. وکیل بابر اعوان نے اپنے دلائل مکمل کیے. بابر اعوان نے کمرہ عدالت میں موبائل پر جو ہے ویڈیو چلائی، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آج ہوئی، بڑا واضح کیا گیا. بہرحال جی آج بابر اعوان، علی بخاری، سلمان صفدر صاحب انہوں نے آج اس طرح مقدمے کو پیش کیا ہے اور دلائل اتنے دبنگ دیے ہیں کہ اس سے پہلے کم از کم میں نے نہ اتنے اچھے جاندار دلائل پڑھے ہوں گے اور نہ ہی اتنا کسی بھی سماعت کا مزہ آیا ہوگا کہ انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم سادہ لفظوں میں کر دیا. اس کو اکھاڑ پچھاڑ کے نا، یہ جو پورا پلان تھا سائفر بھونڈا سا کیس بنانے کی کوشش کی، اس کو اٹھا کے پھینک دیا ردی کی ٹوکری کے اندر. اور باقی آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں فیصلے کوئی دلائل کی بنیاد پہ نہیں آتے، وہ کسی اور بنیاد پہ آتے ہیں. بہرحال بڑا اچھا مقدمہ لڑا ہے. پاکستان زندہ باد.